बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल रात कौम से खिताब में कहा था कि इमरान खान और उनकी पार्टी के वो लोग जिन्होंने कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाया उनको आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब की जो लाइन है उस पर गुफ्तगू की और कहा कि जी इमरान खान को इबरत की मिसाल बनाया जाएगा। कल ISPR की प्रेस रिलीज थी, उसमें भी ये कहा गया था कि इमरान खान की जो पार्टी है उसने बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलाओ घराव की वारदातें की। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुख्तसर हेयरिंग के बाद इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया और उसके बाद उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। इमरान खान साहब चाहते थे कि उनको बनी गाला उनकी रिहाइशगाह पर जाने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप हमारे गेस्ट बनेंगे और उनको पुलिस लाइन्स के एक गेस्ट हाउस में भेज दिया गया है। क्या इमरान खान अब एक आजाद शहरी हैं और क्या उनको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है? और जो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने ये क्यों मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, रुकन कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून के, और इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक केस है उसमें ये एप्लीकेंट भी हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और जनाब अहमद अवैस साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं। अहमद अवैस साहब, क्योंकि आप एक माहिर कानून भी हैं, तो ये बताएं कि क्या इस वक्त इमरान खान साहब एक आजाद शहरी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया है, लेकिन इस वक्त भी वो इस्लामाबाद की पुलिस लाइन्स के गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है। क्या वो एक आजाद शहरी हैं या नहीं है? जी बिल्कुल आजाद शहरी हैं, क्योंकि उन्होंने वजाहत कर दी है कि आप 10-12 जितने भी अपने अहबाब को, अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाना चाहें तो वो बड़ा रेस्ट हाउस है, वो उनको अकोमोडेट किया जाएगा और हर बंदा जो जिससे वो बात करना चाहते हैं उसको मिलने की आज़ादी होगी। उनकी प्रोटेक्शन के लिए और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा है कि आप रात जो है ये पुलिस जो गेस्ट हाउस है, क्योंकि वो सिक्योर्ड और सारा वो प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट है, तो वहां पे आप रात गुजारें। और कल फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो प्रोसेस हो रहा था जहां से ये ऑब्स्ट्रक्ट किया गया था, वो उसको कल वहां से शुरू किया जाए। तो आपको बिल्कुल फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस वो आजाद। आपको ये नहीं लगता कि कल उनको दोबारा किसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है, या वही केस जिसमें नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी किया हुआ है 1 मई का, उसी में उनको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है? मेरे ख्याल में इसका तो कल, क्योंकि वहां पर जिस वक्त पहले भी जब ये एक में उनकी बेल हुई थी और ये दूसरा वो बायोमेट्रिक वगैरह का जो वहां पे वो डॉक्यूमेंटेशन वो मुकम्मल कर रहे थे, तो ये सारी बात वहां पे आ जाएगी। और अदालत जो है, आप देखिए, पहला जो मेरे ख्याल में ये रेस्पॉन्सिबल एक तरीके से उनका फैसला था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड किया है कि एक तरफ आप कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये इलीगल था और बाकी सारा वो इलीगल नहीं था। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबिलिटी जो अगर आप कहिए तो बिल्कुल रूल आउट नहीं की जा सकती कि जो उनके पीछे हैं तो वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल एक मोहतात एक रवैया जो है उनको अपनाना पड़ेगा और कानून के मामलात को ज्यादा क्लियर पोजीशन में उसके तमाम जो रिक्विजिट उनका प्रोसीजरल वर्क है उनको सबको देख के उनके ऊपर को हाथ डालना पड़ेगा, क्योंकि अदालत अब उनको नजर आ गया है कि अदालत बैठी हुई है को ऊपर भी जो कि इंसाफ के तकाजे पूरे करती है। ठीक है, तो इसलिए ये इतना आसान शायद ना हो उनके लिए। अच्छा, मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, कल जब इमरान खान साहब को एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो आप भी वहां पर मौजूद थे और जज साहब ने कहा कि आप इधर क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा जी कि मैं मुद्दई हूं इस केस में। तो ये बताएं कि आपके हवाले से 2 केसेस हैं, एक केस में आप एप्लीकेंट है, एक केस जो है वो ये भी है कि आप पर हमला हुआ था और उस केस में भी इमरान खान साहब जो हैं उनको नामजद किया गया है। आपको क्या लग रहा है कि कल इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट भेजा जाएगा तो क्या होगा? उसके बाद वो दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर उसके बाद वापस लाहौर जाएंगे फ्री मैन? देखिए, जहां तक उनकी गिरफ्तारी है और ये जो चीजें हैं इसके बारे में तो जो एजेंसीज या अदारे हैं जिन्होंने उनके कार्रवाई करनी है वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 2 चीजें एक चीज अहम जो है वो जरूर कहूंगा कि इमरान खान को जितनी अदालती सपोर्ट हासिल हुई है, ये सारी
صورتحال کو پیدا کرنے کے لیے اور پاکستان میں جو یہ انتشار پھیلا، اس کی ذمہ دار جو ہے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا وہ عدالتی نظام ہے جس نے عمران خان کو پروٹیکٹ کیا اس حوالے سے کہ جب بھی وہ تفتیش میں یا کسی مقدمے کی پیشی پہ جاتا تھا تو وہ جج کے جو لوور جوڈیشری ہے اس کے آگے پیش ہونے سے وہ انکار کر دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں سیشن کورٹ میں پیش نہیں ہوں گا. کبھی اس نے ٹانگ کا اگر پلستر چڑھایا تو وہ پلستر اترا نہیں. خیر میں کوئی ہنسی مذاق میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں کہ جب اس کے اوپر میرے الیکشن کمیشن میں جس دن ہم نے جب فیصلہ ہوا میں باہر نکلا، میری گاڑی پہ ان کے کارکنوں نے حملہ کیا، گاڑی کے شیشے ٹوٹے اور جینوئن اس کی ویڈیوز بنی ہوئی. اس سے کچھ دن پہلے عمران خان لوگوں کو کہہ رہا ہے اپنے کارکنوں کو توڑ دو، ان کو گھروں میں جاؤ، ان کے ساتھ یہ کرو وہ کرو. اس کی تقریریں آن ریکارڈ ہیں. تو یہ جو اس نے اپنے کارکن کا ایک مائنڈ میک اپ کیا معصوم لوگوں کا، اس مائنڈ میک اپ کرنے پہ میرے پہ حملہ ہوا. اور جب میں نے ایف آئی آر بھی درج کرائی، آج کی تاریخ تک میں چیف جسٹس صاحب سے پوچھتا ہوں، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے پوچھتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے پوچھتا ہوں کہ میں ایک وکیل ہوں. پاکستان کے وکلاء اگر کوئی مقدمہ کسی طاقتور شخص کے خلاف اٹھا لیتے ہیں تو کیا اس وکیل کے اوپر طاقتور شخص کو حق حاصل ہے کہ حملہ کروائے؟ اور پھر کیا اس وکیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کا جو ملزم ہے وہ شامل تفتیش کسی تھانے میں پولیس اسٹیشن میں ہو؟ یہ پاکستان کے تمام وکلاء کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح میرے ساتھ جو سلوک اور رویہ اختیار کیا گیا کہ میرے مقدمے کا ملزم 8 ماہ ہو گئے ہیں، شامل تفتیش نہیں ہوا، ویڈیو آن ریکارڈ ہے، سب کچھ ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف مانگ رہا ہوں. تو کل آپ کے مقدمے میں ان کو گرفتار تو نہیں کر لیا جائے گا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو گرفتار کر لینا چاہیے تھا کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کسی لوور جوڈیشری کی جج صاحبہ عائشہ صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی وہ سمجھتے نہیں ہے لوور جوڈیشری کو کچھ، وہ سمجھتے ہیں کہ از ابو دا لا. وہ بہت بڑی چیز ہے. وہ جس پہ حملہ کریں، جس کے گھر میں اپنے ورکروں کو گھسا دیں، جس کی عزت جو ہے پامال کر دیں، جس کے گھر میں جانی نقصان کر دیں، اس کے ورکر جسٹیفائڈ ہیں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے لیے آنسریبل ہونا پڑے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے باقی لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس بریچ کیے ہیں. میرا فنڈامنٹل رائٹ ایز اے پاکستانی شہری بریچ ہوا ہے اور میں یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ میرے پہ 9 مہینے ہو گئے حملہ ہوا ہے، آج تک عمران خان نے تھانے جانے کی بھی تکلیف نہیں کی. اس کو یہی کہا جاتا رہا عدالتوں کی طرف سے جی آپ شامل تفتیش ہو جائیں، بلکہ ایک دفعہ تفتیشی کو کہا گیا آپ ان کے گھر چلے جائیں، وہاں پہ بیان ریکارڈ کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم لوگوں کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. اچھا سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک طرح سے قانون کی بالادستی قائم کی ہے اور یہ آرڈر دے دیا کہ آئندہ سے کسی کو عدالت کے احاطے سے گرفتار نہ کیا جائے؟ شکریہ میر صاحب. میں ذرا 2 پہلو سے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی اس کی سب نے مذمت کی تھی کہ یہ انداز اور یہ مناسب نہیں تھا یہ طریقہ، اور اس کے لیے سیاسی اور قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا جیسے کہ آج ان کے وکلاء نے کیا ہے. لیکن وہ ایک متشدد انداز سے جس سے آپ کو پتہ ہے کہ 12 افراد سے زیادہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور پورے ملک کے اندر ایک تباہی ہوئی ہے، خصوصاً قائد کے نوادرات اور ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر جو ریڈیو پاکستان ہے اس کا جو ثقافتی ورثہ ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں، جہاں تک قانون کی بالادستی کا، تو عدالتوں کو اگر فرض کریں ان کو عدالت سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کو کیوں عدالت سے گرفتار کیا گیا؟ اچھا، ان کو بھی عدالت سے گرفتار کیا گیا. اور میں تو یہی تو صورتحال ہے کہ آپ نے کیا میسج دیا کہ عدالت کے دروازے اشرافیہ کے لیے کھلے ہیں، خاص لوگوں کے لیے کھلے ہیں، ڈومیسائل کی بنیاد پر، سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کھلیں گے اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو انصاف ملے گا. دیکھیں، وہ ایک مچیرے کا بیٹا ہے، وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، وہاں پہ ان کی ڈسٹرکٹ حکومت ہے، وہ ڈسٹرکٹ حکومت جیت چکے ہیں. وہ آپ پورے رمضان میں آپ نے جیل میں رکھا، پورے آپ نے عید اس کی جیل کے اندر گزاری، اور وہ ایک پولیٹیکل جدوجہد کر رہے ہیں اور صوبائی حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے دستخط شدہ. وہ کہتے ہیں اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرو، آپ اس کو انصاف نہیں دے رہے. بارکان کا ایشو، یعنی 2 لڑکے ایک لڑکی وہ قتل ہوئے، لڑکی ریپ ہوئی، اس کے چہرے پر تیزاب پھینکا گیا، تشدد کیا گیا، قتل کیا گیا، اندھے کنویں میں پھینکا گیا. ان کو کوئی انصاف نہیں مل رہا، کوئی انصاف نہیں مل رہا. آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں گزشتہ 4 ماہ میں 77 حملے ہوئے، 120 پولیس قتل ہوئے، 377 زخمی ہوئے. سوات کے اندر 18 لوگ شہید ہو گئے. کرم کے اندر 8 جو ٹیچرز تھے ان کی لاشیں آپ نے دیکھی
اس پر وہ پڑی ہے کوئی سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ کیا ان لوگوں کو انصاف اس لیے نہیں ملتا کہ یہ پختون ہیں، یہ بلوچ ہیں، ان کی ڈومیسائل وہاں کا ہے، ان کی سیاسی وابستگی کسی اور سے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ منتخب انصاف کر کے، خاص لوگوں کے لیے انصاف کر کے اس معاشرے کو انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اچھا احمد عبید صاحب، اب اس کا کیا جواب دیا جائے کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو بھی عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا جاتا ہے، عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن سپریم کورٹ عمران خان کو ریلیف دیتی ہے، مولانا ہدایت الرحمان کو ریلیف نہیں ملتی کیونکہ وہ بلوچ ہیں؟ نہیں ہے، دیکھیے میرے خیال میں یہ علاقائی ایک پروکیل یہاں پہ بات نہیں کرنی چاہیے، نہ ایسی بات ہے، نہ سپریم کورٹ میں جج صاحبان کے ذہنوں میں کبھی ایسی بات ہے، نہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ پیچھے چلے جائیے، جب چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہے انہوں نے موسیٰ گیلانی، یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے، ان کے اوپر ایک کیس بنا ہوا تھا اور ان کو ہائی کورٹ سے ان کی بیل خارج ہو گئی تھی، وہ سپریم کورٹ بیل پٹیشن دائر کرنے کے لیے سپریم کورٹ آ رہے تھے، ابھی تو وہ سپریم کورٹ کے احاطے میں بھی نہیں پہنچے ہوئے تھے، تو ان کو پولیس نے روک کے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور وہ فوراً عدالت کو اطلاع کی گئی کہ وہ انہوں نے ابھی پیش ہونا تھا آپ کے پاس اور ان کو گرفتار کر لیا۔ تو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے باقاعدہ حکم نامہ صادر کیا تھا، ان کو پولیس کے سینئر آفیسر کو عدالت نے بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا کہ ان کو رہا کیا جائے فوراً، کیونکہ وہ عدالت سے ایک پروٹیکشن کے لیے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، یہ رپورٹڈ واقعہ ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک سوال ہے کہ اگر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے برخوردار علی موسیٰ گیلانی صاحب کی عدالت کی پریمیسز سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے چکے ہیں، تو پھر جو مولانا ہدایت الرحمان کی عدالت کے اندر سے گرفتاری ہے، کیا وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی توہین نہیں ہے؟ نہیں، یہ سوال یہ ہے کہ جب یہ گرفتاری کے بعد جس طرح یہ بھی اگر گرفتار ہو گئے، اگر یہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کیا جاتا تو یہ میٹر ایسا ہی رہنا تھا۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے ایک جگہ پہ نہیں 10 جگہ پہ انہوں نے درخواستیں دی ہوئی، سپریم کورٹ میں بھی چیلنج، اور سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے۔ دیکھیے سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، کافی دن ہو گیا ان کی پٹیشن ہی نہیں لگتی وہاں پہ۔ خیر مجھے اس کی وہ ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سارے اور میٹر آپ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے ہیں، مثلاً آپ کے سامنے سب سے بڑا واقعہ ہوا کہ عمران خان پرائم منسٹر تھے اور جو اسمبلی میں انہوں نے جس انداز میں نو کانفیڈنس موشن کے اوپر جو بات ہوئی تھی، سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اسی رات کو اس کو، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ آپ کے سامنے یونینیمس ڈیسیژن دیا تھا اور ان کی حکومت جاتی رہی تھی اس سے، تو اس وقت تو برا نہیں منایا گیا تھا۔ بالکل صحیح بات، یہ بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات بالکل میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایک اور بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جس طرح ابھی کل آئی ایس پی آر نے ایک بہت بڑا ایک حکم نامہ صادر کر دیا اور وہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ داغ دی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 9 مئی جو ہے اس کو جو بلیک ڈے کے طور پہ منایا جائے، کیونکہ اس دن تو یہ قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور یہ کچھ اور فنا ہوا۔ قانون کی دھجیاں تو کانسٹیٹیوشن کو جس دن اٹھا کے پھینک دیا اور سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کی گئی، حکم کو ڈیفائی کیا گیا، جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیے تھے الیکشن کے لیے، دیٹ واز ایکچولی دی بلیک ڈے آف پاکستان۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ خیال نہیں کیا انہوں نے، یہ صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مریم اورنگزیب بھی ایک دم وہ ججز کے گھروں کو جلانے کی بات کر رہی ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اس میں یہ سب کے لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ آئی اوپنر ہے سب کے لیے۔ ٹھیک ہے، عدالت کو اگر ایسے اس طرح انداز میں سوچیں گے کہ جو چیز ہماری فیور میں ہو جائے ہم اچھا کہیں اور جو ہماری فیور میں نہ ہو ہم ان کو برا کہنا شروع کر دیں، یہ بات غلط ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں ابھی میں خیال میں نہیں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ یہی ججز تھے جنہوں نے کہ جو نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو راہ ہموار ہوئی تھی تو ان کے فیصلے کی وجہ سے ہموار ہوئی تھی۔ اچھا محسن شاہنواز رنجا صاحب، یہ جو مریم نواز صاحب ہیں وہ کیوں مطالبہ کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان استعفیٰ دے دیں؟ اس وقت کیا ضرورت ہے ان کے استعفے کا مطالبہ کرنے کی؟ دیکھیں وہ یہی چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا، عمران خان صاحب نے جو اسمبلی توڑی تھی اسی چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے اس فیصلے کو انڈو کیا تھا۔ دیکھیے چیف جسٹس صاحب کا ایک متنازع کردار پارلیمان کی
جو بھی قراردادیں پچھلے دنوں پیش ہوئی ہیں اور منظور ہوئی ہیں اس میں سامنے آیا ہے چیف جسٹس صاحب کا جو بینچ فکسنگ کا معاملہ، چیف جسٹس صاحب کے اپنے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے سینئر ترین ججز کا ان پہ عدم اعتماد کا معاملہ، اور اس گفتگو کو پھر ادھر اٹھا لینا اور پھر 3 لوگوں کا ایک مخصوص بینچ بنا دینا جن کا ایک نظر آ رہا ہے کہ ہسٹری ہے، آڈیو لیکس کی بھی ہسٹری موجود ہے۔ آج تو 3 لوگوں کا مخصوص بینچ نہیں تھا، آج تو اس میں اطہر من اللہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے تو کہا نا کہ آپ کے کارکنوں نے جو توڑ پھوڑ کی آپ اس کی آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کہتے میں تو اندر تھا۔ بھائی میں کیا حامد صاحب، ہم نے عمران خان کو جتھے بنا کے خود اس کو ٹرین کی اس کو اجازت دی ہے کہ وہ تھانوں پہ حملے کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے عمران خان کو یہ ٹرین کیا نا اس وقت، آج سے 2013 میں، وہاں سے شروع کریں۔ تو آپ حکومت کی پارٹی میں ہیں تو آپ میں تو بات کرتا ہوں کیونکہ آج دیکھیں پورے ملک کا، پورے کور کمانڈر ہاؤس، آپ کی جتنی ملٹری انسٹالیشن، سکولز، یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ابو دا لا ہے۔ اگر وہ چوری کرے، عمران خان ایک چوری کے مقدمے میں ملک ریاض اپنا کیس ختم کروا کے اس کا جو 60 ارب روپیہ تھا وہ پیسہ پاکستان لایا اور اس نے کمیشن لی، یہ اس کی بیوی کے اوپر وہ کیس ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک چور ہے وہ عدالتی پروسیس میں نہیں جا سکتا، باقی سب پاکستان کے لیڈر جب ان پہ چوری کا الزام لگتا ہے ان کو پولیس پکڑ کے لے جائے وہ ٹھیک ہے، ان کے لوگ جب حملہ کر دیں اسپتال پہ، ان کے لوگ کسی شخصیت پہ حملہ کریں تو وہ غلط ہے کیونکہ ان کا لیڈر ٹھیک ہے۔ یہ رویہ ہمیں درست کرنا ہوگا۔ ہم کوئی دیکھیں، اگر میں اپنے قبیلے کے 50-60 ہزار لوگ، تو میرا بھی ٹرائبل سسٹم ہے، ہمارا خاندان کا آپ چیک کر لیں جا کے، ہمارا بھی ٹرائبل سسٹم ہے، ہمارے پاس بھی اس طرح کے لوگ ہیں، بالکل ہیں۔ میں آن سکرین کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کام شروع کر دیں، لیکن ہم اپنے لوگوں کی تربیت یہ نہیں کریں گے کہ آپ بندوق اٹھائیں، آپ لوگوں پہ جائیں، اداروں پہ ماریں یا آپ حملہ آور کریں، اس نے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ اب دیکھیں نا رنجا صاحب، ایک لائٹر سائڈ پہ اب کور کمانڈر کے گھر کے اندر کچن میں گھس کے ریفریجریٹر سے ایک پڑھی لکھی خاتون نے سٹرابریز چوری کی، وہ باہر آئیں اور وہ جو سٹرابریز چوری کی ہیں وہ اس کی انہوں نے ویڈیو بنوائی، تو یہ عمران خان نے اس کو کہا تھا کہ تم نے سٹرابری چوری کر کے ویڈیو بنانی ہے۔ دیکھیں سٹرابری، مور، قورمہ، اس طرح کی، پھر یونیفارم، پھر شہیدوں کی تصویریں، پھر وہ جہاز جنہوں نے پاکستان کی جنگ پینٹ کی لڑی اور ہمیں کامیابیاں دلوائی اور بھارت کا منہ توڑ کے رکھ دیا، وہ جہازوں کے ماڈلز، پھر عزیز بھٹی شہید کی تصویریں، پھر وہ ہمارے شہداء کی اور بھی یادگاریں جن پہ لوگوں نے، جن کے بارے میں قرآن میں لکھ دیا کہ یہ زندہ ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے درجہ بیان کر دیا۔ آپ کو ان شہداء کی بھی اگر عزت اور قدر نہیں رہ گئی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا لیڈر اگر ایک چوری کے مقدمے میں پکڑا جائے تو ہی از ابو دا لا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مریم اورنگزیب نے بات کی ہے نا، یہ مریم اورنگزیب نے بات کی، اس میں وزن ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آج اگر حامد صاحب، میں آپ کو آپ کی بات میں زیادہ وزن ہے، آپ رہنے دیں، میں میری بات میں وزن ہے، آپ کا بڑا شکریہ، لیکن نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے محافظوں کے گھروں کے اندر گھسنے والے لوگوں کو تحفظ دیں گے تو پھر کسی کا گھر محفوظ نہیں ہے۔ اچھا سینیٹر مشتاق صاحب، میں بھی ایک یہی بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ تو بالکل ناقابل دفاع ہے، اس کا تو دفاع ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے گھر سے ایک پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے جس نے پٹی باندھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے جھنڈے کی اپنے سر پہ، وہ اندر سے کچن سے قورمہ چوری کر کے لے جا رہا ہے، اور ایک خاتون جو ہے اسی علاقے کی رہنے والی ایک معروف پی ٹی آئی کی ورکر ہے، وہ اندر سے سٹرابریاں چوری کر کے لے جا رہی ہے۔ وہ عمران خان کیسے ذمہ دار ہو گیا اس کا؟ دیکھیں، ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا، اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی ایک تربیت ہوتی ہے، اور اس کا لیڈر اس کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، ان کے ہدایات، ان کا ایکشن، ان کا طرز زندگی وہ فالو کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے تو کبھی قورمہ چوری نہیں کیا، کبھی سٹرابری چوری نہیں کیا، لیکن آپ جس طرح ان کی ٹریننگ کریں گے، مائنڈ سیٹ کریں گے، اسی طرح وہ کام کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو نیب کا کیس ہے، ایک تو نیب کا میں ہمیشہ سے پارلیمنٹ کے فلور پر میں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ویج ہنٹنگ کرتی ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہ جو کیس ہے جو برطانوی کرائم ایجنسی نے کیا 40 ارب کا، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پارلیمنٹ کے فلور پر جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی میں بولا، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تب بھی میں بولا، لیکن کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اس میں حامد میر صاحب ایک صرف عمران خان نہیں ہے، پوری کابینہ نے، یعنی سرب مہر لفافہ بغیر دے کے پوری کابینہ منظوری دیتی ہے، پوری کابینہ مجرم ہے، ان کو بھی نامزد کیا جائے۔
تو بھی اور حکومت کو چاہیے کہ اس کیس میں بھی، اور اگر برطانیہ نے ان سے 40 ارب روپے لے کے پاکستان بھیجیں کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، تو وہاں سے تو انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی، یہاں ان کے خلاف انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ کام یہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ نیب جو ہے وہ امپارشل ان بائسڈ کام نہیں کرتی، وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے۔ پہلے پی ڈی ایم کے خلاف پی ٹی آئی نیب کو استعمال کرتی تھی، آپ کو پتہ ہے نیب کے چیئرمین کا جو کیس آیا ہے اس کے بعد کس نے اس کو پروٹیکٹ کیا اور کس نے اس کو اپنی سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا؟ آج پی ڈی ایم کی حکومت میں پی ٹی آئی کے خلاف یہ ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ کیس بالکل ٹھیک ہے، اس کی ایک امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، ججز بھی اس میں انوالو ہیں، اس کیس میں ججز بھی انوالو ہیں، اس میں سیاستدان بھی انوالو ہیں، عمران خان بھی انوالو ہیں، سب کے خلاف غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے، بالکل سٹنگ ججز، بالکل، لیکن ججز میں سے بھی کچھ لوگ اور سابقہ ججز میں سے بھی کچھ لوگ اس میں انوالو۔ اچھا احمد اویس صاحب، یہ جو نیب کے قانون میں ترامیم ہوئی تو اس پر تو پی ٹی آئی نے پہلے بڑی تنقید کی تھی، لیکن جب عمران خان صاحب کا کیس آیا تو جو پی ٹی آئی جو ہے وہ اب انہی ترامیم سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے، اور اسی لیے شہباز شریف صاحب نے کل اپنی ایک تقریر میں بات کی، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا۔ پرانے نیب قانون کے تحت 90 دن کے لیے کسی بھی فرد کو اٹھا لیا جاتا اور ضمانت ناممکن تھی۔ اس ظالمانہ نیب قانون میں ہم نے ترمیم کرائی، ریمانڈ کی مدت 90 دن سے کم کر کے قانون کے مطابق صرف 15 دن کر دی کہ آج نیب ترمیم کا سب سے پہلا بینیفیشری یعنی جس کو فائدہ ہوا ہے اس کا نام ہے عمران نیازی۔ جی احمد اویس صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو صرف 8 دن کا ریمانڈ پہ نیب کے حوالے کیا گیا، اگر ترمیم نہ ہوتی تو پھر 90 دن کے لیے وہ ان کے پاس جاتے؟ دیکھیے، یہ اس کا تو اس سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی، یہ ترمیم جو ریمانڈ کی حد تک ہوئی ہے اچھی بات ہے، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ کہوں گا جو ترمیم جس سے آج یہ شہباز اور ان کی فیملی اور یہ لوگ جو ہیں، یہ تمام جو ہارڈن ادروائز کرائم میں ملوث تھے، آج آرام سے بیٹھے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں وائٹ کالر کرائم یا فائنینشیل کرائم جب ہوتا ہے تو اونرس ٹو پروف جو ہے وہ ایکیوز کے اوپر ہوتا ہے آلویز، وہ انہوں نے تبدیل کر کے وہ پروسیکیوشن پہ کر دیا لائک آرڈنری کرمنل لا۔ یہ بینیفٹ جو لے کے کروڑوں اربوں روپے اپنی جیب میں ڈال کے واپس بیٹھ گئے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں اس وقت، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو یہ حساب مل گیا، یہ اچھی بات ہے۔ یہ جو کمی آئی جو اس میں جو یہ ہوا ریمانڈ آرڈر میں، وہ اپنی جگہ، لیکن ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں گے، میں شاہ نواز صاحب کا جو انہوں نے بات کی تھی کور کمانڈر ہاؤس کی، میں تھوڑی سی وہ اگر اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، بالکل، اور وہ یہ بات ہے کہ آپ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے آرمی ایکٹ کے اندر کے تحت تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا کہ وہ ان کو پاکستان کی فوج کو لے جانا تھا ٹرائل کے لیے ان کو، اور اس لیے فوج آئی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ رینجرز کا وہاں آنا اور پولیس کا غائب ہو جانا یہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ عوام کے دلوں میں فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو کہ دیکھو جی ہمارے لیڈر کو وہ گرفتار اٹھا کے لے گئی یہ فوج، اور اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ اس کا ریئیکشن ہوگا۔ اب وہ پولیس جو ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی زمان پاک سے ان کے ورکرز کو، اور وہاں پہ واٹر کینن بھی آ رہی تھی، وہاں پہ بس گاڑیاں بھی آ رہی تھیں، اور وہاں پہ ٹیئر گیس بھی ہو رہی تھی، کوئی پولیس آپ کو نظر آئی ہے؟ پورے کتنے کلومیٹر چل کے جو ہے یہ مجمع جو ہے وہ وہاں کور کمانڈر ہاؤس تک گیا ہے، نہ کور کمانڈر کو بچا کہ اس کے گھر کے تحفظ کے لیے کوئی وہاں پہ گارڈ تھا، نہ پولیس وہاں پہ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پلان کیا گیا تھا کہ اس سے یہ جا کے وہاں پہ جائیں گے اور انسٹیگیٹ جو وہاں پہ جا کے جو لوگ اندر تماشا دکھائیں گے جس کو کبھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا خیال کرنا چاہیے تھا۔ احمد اویس صاحب جو ہیں جو ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کی آڈیوز آ گئی ہیں، وہ سارے انہوں نے پلان کیا۔ میں یہ کہہ ہی نہیں رہا، ہاں میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ پولیس جو ہے عام حالات میں
15-20 میٹر کے بعد ایک ڈیڈ لائن لگا دیتی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے نہیں جانے دینا کہ آپ یہاں سے کراس نہیں کر سکتے ہیں، لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں وہاں پہ. کوئی ایک بندہ پولیس کا جو ہے اتنے کلومیٹر تک کوئی نظر نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ رہے تھے، اور کور کمانڈر ہاؤس کو پہلے خالی کرا لیا گیا ہوا تھا. یہ کھیل اتنا خطرناک کھیلا گیا ہے لیکن پاکستان کی فوج جو ہے عوام کی نظروں میں اس کی حیثیت کو لو ڈاؤن کیا گیا ہے، اور یہ بڑی بری بات ہے، کیونکہ فوج جو ہے وہ ہر ملک کا جو ہے وہ ہیرو ہوتے ہیں. جی لیکن ہم اپنے ہیروز کے ساتھ یہ جو ان کے دلوں میں نفرت کا یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ پلان کیا تھا، یہ بڑی خطرناک گیم کھیلی گئی ہے. میں اس کو کبھی اپروو نہیں کروں گا. اور چاہیے یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو چاہیے کہ پاکستان کے یہاں پہ پنجاب کے آئی جی پولیس کے خلاف کارروائی کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو یہ کہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ مطالبہ ویسے اسٹاف سے نہیں کرنا چاہیے، آپ بہت منجے ہوئے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. یہ مطالبہ تو حکومت سے کرنا چاہیے. آرمی چیف سے کیسے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ میں واپس آتا ہوں آپ سے کہے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان کے ایک اور بہت بڑے وکیل جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ آج ہی کی آڈیو ہے، لیک ہوئی ہے. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور اس میں وہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی. عمران خان کی رہائی کا حکم دے گی، لیکن پروٹیکٹیو کسٹڈی بھی ہوگی. اس کے بعد کل کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کو نہیں سنیں گے. اور پھر انہوں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا نام لیا ہے، کیس ان کے پاس چلا جائے گا، وہ عمران خان کی بیل لے لیں گے. اب صورتحال کیا بنتی ہے، اس پہ میں کیسے بات کروں؟ اس دوران میں اپنے پروڈیوسر سے کہتا ہوں کہ وہ ذرا دیکھے کہ اس پہ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں. تو سنوائی دیتے ہیں، پھر آپ کو سن لیں. آپ ٹھیک ہے، آپ کا یہ کچھ بھی نہیں، بس بلایا نہیں آپ عمران خان کو لے کے آؤ. آرڈر ہوئے گا کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ہائی کورٹ. وہی پروٹیکٹیو بیل ٹل ٹمورو. وہ اچھی طرح ابجیکٹ کرے گا چیف جسٹس پر. چیف جسٹس سے ابجیکشن کرے گا، چیف جسٹس خود ہی نہیں سنے گا. وہ مارک کر دے گا کیانی نو، محسن کیانی نو. محسن کیانی بیل کر دے. چل ہوگا. تو خواجہ طارق رحیم صاحب نے ہمارے ساتھی عبدالقیوم صدیقی کو بتایا ہے آج شام 4:04 پر کہ یہ جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کو ریلیز کرنے کا حکم دے دیا جائے گا، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، اور وہاں پہ جسٹس محسن اختر کیانی عمران خان کی بیل کر دیں گے. اب یہ کل کیا ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے طارق رحیم صاحب نے ایک اندازہ بتایا ہو، لیکن ان کا اندازہ اتنا ایکوریٹ ہوتا ہے ہمیشہ کہ اس پہ پھر شک بھی کیا جاتا ہے. لیکن مشتاق صاحب اس پہ بعد میں بات کریں گے. ویسے تو یہ آڈیو ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. لیکن یہ بتائیں کہ ایک خطاب دے دیں. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ احمد اویس خطاب ان کو میں دے دینا چاہتا ہوں. جی احمد اویس صاحب کیا کہنا؟ میں نے کہا کہ ان کو ایک خطاب دے دینا چاہتا ہوں کہ وہ ولی اللہ بھی ہیں آج تو. ولی اللہ ہے اور گفتگو کر رہے ہیں اپنے ایک خاص الخاص شاگرد جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب سے. اچھا مشتاق احمد خان صاحب، جو ایک نقطہ اٹھایا تھا احمد اویس صاحب نے وقفے سے پہلے، وہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ ہمیں صوبائی اور علاقائی بنیادوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور انہوں نے کہا جی کہ اگر مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو ہیں ان کو اگر ریلیف نہیں مل رہا تو وہ بھی اعلیٰ عدالت سے رجوع کریں. ایک تو میں ایڈوکیٹ صاحب کی تصحیح کر لوں، ولی اللہ ذرا بہتر لفظ ہے، اس کو پہنچا ہوا کہتے ہیں. پہنچا ہوا طارق رحیم صاحب پہنچے ہوئے ولی اللہ، ذرا اس میں ایک وہ دینی اور وہ آتا ہے نا، تو یہ پہنچے ہوئے اس کو کہتے ہیں، جس کی پہنچ ہر جگہ ہو چکی ہوتی ہے. دیکھیں کیوں نہ کریں، مطلب یہ تو عدالت کو اپنے ایکشن سے، اپنے فیصلوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ لوگ یہ نہ کریں. آپ دیکھیں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے ڈسٹرکٹ کورٹ سے ان کی ریجیکٹ ہوتی ہے، بلوچستان ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوتی ہے. 2 ہفتے ہوئے سپریم کورٹ آئے ہوئے ہیں، 2 ہفتے ان کی تاریخ نہیں نکل رہی.
آپ دیکھیں تو لوگ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 120 پولیس والے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں قتل ہوئے ہیں گزشتہ 4 ماہ میں، 377 زخمی ہوئے ہیں، 18 بندے لاشیں اٹھائی ہیں سوات نے. آپ کے علاقے میں تو دیر میں تو ایک قلعے پہ بھی حملہ ہو گیا جی، اور 8 ٹیچرز کی کسی نے ایکشن نہیں لیا، کسی نے ایکشن نہیں لیا. تو اسی لیے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ جو لاشیں ہیں خیبر پختونخوا میں، یہ جو دھماکے ہیں، یہ جو بدمنی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، سپریم کورٹ کے ریڈار میں یہ کیوں نہیں آتی؟ بلوچ یہ اسی لیے تو پوچھتے ہیں کہ بارکان میں جو مساشدہ لاشیں نکلتی ہیں، اور میں نے پارلیمنٹ کے فلور پر بات اٹھائی، میں اب آپ کو پتہ ہے ان بارکان کی ایشو کا کیا ہوا؟ ان کے مقدمہ انہوں نے بارکان ہی میں رکھا ہوا ہے، اور ودن اے ویک ان کو ضمانت مل گئی سردار صاحب کو جو کہ پروونشل منسٹرز بھی ہیں. اب میں ان کا مقدمہ اسلام آباد منتقل کر رہا ہوں. میں نے وکیل سے بات کی ہے کہ ان کا مقدمہ اس لیے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، وہاں ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے. تو سپریم کورٹ کا دروازہ اشرافیہ کے لیے کھلتا ہے، غریب لوگوں کے لیے، پیچھے ہوئے طبقوں کے لیے، بلوچوں کے لیے. آپ دیکھیں نا، علی وزیر 26 ماہ جیل میں رہے. ان کا گناہ کیا؟ انہوں نے ایک تقریر کی تھی، ان کو خیبر پختونخوا سے اٹھا کے کراچی کے جیل کے اندر رکھا دیا، اور اس میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر تھی، اور ابھی ایک پیج پر تھی. 26 ماہ منتخب قومی اسمبلی کے ممبر کو، جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنے 1 درجن رشتہ داروں کی قربانیاں دی ہیں، آپ نے ان کو بے گناہ جیل کے اندر رکھا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہو؟ آپ پہ اوپر حملہ ہوا، ہوئے تو کیوں کیا گناہ آپ نے کیا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ انصاف جو ہے یہ سلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے، سیاسی وابستگی کی بنیاد پر اور ڈومیسائل اور علاقائی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اب بلوچستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، خیبر پختونخوا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور آپ کو اپنی فیصلوں سے اور اپنی اقدامات سے اس تاثر کو ختم کرنا ہوگا. اچھا، اس پہ محسن شاہنواز رانجھا صاحب، پارلیمنٹ جو ہے وہ اس نے ایک بل منظور کر دیا جلدی سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ امینڈمنٹ بل جو بھی ہے اس کا نام. تو یہ جو بات مشتاق صاحب اٹھا رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، غائب ہیں. ان کی مائیں اور بہنیں جب سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرتی ہیں پرامن انداز میں، تو کہتے ہیں یہ تو دہشت گردوں کی بیٹیاں ہیں، یہ تو دہشت گردوں کی مائیں ہیں. اور کہنے والے ہوتے ہیں ہمارے ڈومیسائل کے لوگ. تو ٹھیک ہے، صوبائی منافرت کی بنیاد پہ بات نہیں ہونی چاہیے، علاقائی بنیاد پہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اس پہ آپ لوگ کیوں قانون سازی نہیں کرتے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہے نیب میں ترمیم سے، اگر عمران خان کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے جن کا تعلق پنجاب سے ہے، تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور سندھ کے لوگوں کو کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیے، پہلے تو اس پہ جو قانون سازی لا اینڈ آرڈر سے متعلقہ چیز ہے، تو وفاقی سطح پہ اس پہ کیا قانون سازی کی جا سکتی؟ کمیشن بنایا ہوا تھا مسنگ پرسن کے حوالے سے، اس کی اب رپورٹس کی کارروائی وہ تو کچھ دیکھنے میں نہیں آئی میرے تو خیال سے، بس ایک نام برائے نام ہی ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن کے قانون کی روشنی میں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ میرے خیال سے صوبائی اسمبلی کا زیادہ معاملہ ہے. میں ایک بات کہوں گا، احمد صاحب، یہ جو جن کی آپ نے طارق رحیم صاحب کی اس سے پہلے جو آڈیو نکلی تھی وہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ، چلیں ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ ثاقب نثار طارق رحیم، اب طارق رحیم نے ایک نیا انکشاف کر رہے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ واقعی وہ جو احمد صاحب فقیر ہے کہ قانونی بات کرنا، آپ سے قانونی بات پوچھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے ساتھ بدسلوکی کی، جس کا کہ ذکر عمران خان صاحب نے آج سپریم کورٹ میں بھی کیا، اور اگر سپریم کورٹ نے یہ قرار دے دیا کہ ان کی گرفتاری انلیگل تھی، غیر قانونی تھی، تو وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی شکلیں ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایک علیحدہ سا ایک لمبا ایک ایشو ہے. اس وقت میرے خیال میں یہ بات درست ہے. اصل میں میں ایک بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ اینگزائٹی جیسے ابھی خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور شاہ نواز صاحب کی بات ہو رہی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، مسئلہ ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ رول آف لا کی طرف اور کانسٹیٹیوشن کی اتھارٹی کو ماننے کی طرف نہیں ہے. ہم اپنی ڈیزائرز کے مطابق اور اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے ان دونوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ جب تک نہیں بدلے گا، یہ جب تک ہمارے مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے کہ انسان کا احترام، قانون کا احترام اور اس کی سوچ کا احترام، جب تک یہ بنیادی چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہم سیولائز ورلڈ میں نہ قدم رکھ سکتے ہیں،
نہ اسلامی شعار کے بھی مطابق چل سکتی ہیں. یہ دو وہ بنیادی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی آنی ضروری ہے ہمارے اندر. اچھا, میں نے ایک وقفہ قانون ہے, اگر دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. محسن شاہنواز رانجھا صاحب, یہ جو آپ کی پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بیان دیا ہے, اس کا کچھ ری ایکشن جو ہے وہ آ رہا ہے, اور مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ کچھ جگہوں پہ مسلم لیگ نون کے ورکرز بھی نکل آئے ہیں اور وہ چیف جسٹس کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کی پارٹی بھی جو سڑکوں پہ آ گئی اور عدالتوں کے خلاف نعرے لگائے اور پی ٹی آئی والے بھی نکلے ہوئے ہیں, تو بڑے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو جائیں گے؟ دیکھیے, جب ایک ہمیں صاحب جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم تو بالکل ہم سیاسی, ہماری تربیت نہیں ہے انارکی. ہماری سیاسی تربیت اگر انارکی ہوتی تو جس دن نواز شریف صاحب پاکستان لینڈ کر رہے تھے, ہمارا یہ جو جلوس تھا وہ 4-5 لاکھ بندہ تھا, ہم کینٹ میں سے گزرتے. اگر ہم اس جلوس کو لے کے کینٹ میں گزرتے, ہمیں پتا ہے کہ ہم بندوں کی گارنٹی نہیں دے سکتے. میں اپنے ساتھ 50 بندوں کی تو گارنٹی دے سکتا ہوں, لیکن ان 50 کے ساتھ جو 5000 بندہ, میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ کیا کرے گا. یہ ہماری سیاسی تربیت ہے. عمران خان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ اس نے پاکستان میں اپنے کارکنوں کی سیاسی تربیت نہیں کی. وہ تربیت جو ہے اس نے الٹا یہ کی ہے, اس نے انتشار کی تربیت کی ہے. اس کی تقریریں نکال کے دیکھ لیں, 2013 سے شروع کر کے 2022-23 تک اس کی ہر تقریر میں انتشار کا سبق ہے. پکڑ لو, مار دو, جلا دو, آگ لگا دو, دیکھ لوں گا, گھسیٹ دو, OAIG. لیکن عمران خان نے کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ نہیں کروایا. آخری اس کا دیکھیں, ہم تو سپریم کورٹ کے جو حملہ ہوا اس کی انکوائری بھی ہوئی, اور اس انکوائری میں جسے سزائیں دی ہم تو بھگت رہے ہیں. آج تک ہم سے وہ جو سٹیگما ہے سپریم کورٹ کے حملے والا, ہم تو کہتے ہیں کہ ہم سے وہ ایک جو سٹیگما ہم سے نہیں اتارا جا رہا, کیونکہ موب کسی سے نہیں سنبھالا جا سکتا. وہ موب تو نہیں تھا, لیکن جو دیکھیں وہ چھوڑ دیں. جو کل کور کمانڈر جو انسٹالیشن انڈیا ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا, جو BLA ٹارگٹ کرنا چاہتی تھی, جو TTP ٹارگٹ کرنا چاہتی تھی, وہ کل عمران خان کے ورکروں نے کی ہے, اور اس کا پورا پلان موجود ہے. ایک کاغذ کے اوپر پورا پلان موجود ہے, وہ پلان امپلیمنٹ ہوا ہے. آپ نے وہ کاغذ دیکھا؟ میں نے دیکھا, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا, میرے پاس کچھ لوگوں نے بھی شیئر بھی کیا ہے, کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے. وہ پورا پلان تھا. اچھا, رات سے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو جو جگہ دکھائی تھی وہاں پہ پہنچ جائیں, ان کو یہ جگہ پہلے دکھا دی گئی تھی. اچھا, اب احمد اویس صاحب, اب آپ بھی جانتے ہیں کہ اسد عمر صاحب نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے, سب نے مذمت کی, اور عمران خان صاحب نے بھی آج چیف جسٹس صاحب کے کہنے پہ مذمت کر دی. تو یہ جو سارے لوگ ہیں جو اگر آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, یہ ساری جنہوں نے تخریبی کاروائیاں کی ہیں, تو ان کے خلاف کاروائی تو میرا خیال ہے درست ہوگی آپ کے خیال میں؟ نہیں, بالکل. دیکھیے, جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور ایسی بات کرے, وہ اس میں کوئی اس کو پروٹیکشن جو ہے نہیں مل سکتی. یہ اپنی جگہ بالکل درست بات ہے. لیکن میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب تک اپنے مائنڈ سیٹ کو بدل کے ہم اس طرف نہیں آئیں گے کہ ہم نے ہر حالت میں ہم نے جو ہے ایک بالادستی کو قبول کرنا, ورنہ اسٹیٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, بالکل نظام خراب ہو جائے گا. بالکل. اچھا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو میری بیک گراؤنڈ میں ہاؤس کی جو سبز لائٹیں نظر آ رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کافی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس میں سبز بتیاں جو ہیں وہ ٹمٹما رہی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کا خیال ہے کہ جو آئین پاکستان ہے اس کے 50 سال پورے ہو گئے ہیں, اور یہ پارلیمنٹ آئین پاکستان کے 50 سال پورے ہونے پہ ایک جشن منا رہی ہے, اور وہ جشن منانے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ پہ سبز رنگ کی جو بتیاں ہیں وہ آویزہ کر دی ہیں, جو کہ آپ کو میرے پیچھے سے نظر بھی آ رہی ہیں. لیکن جشن منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو 1973 کا آئین ہے اس کو اس کی اصل اسپرٹ کے مطابق اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اور یہ عمل درآمد کرنا صرف سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی حکومتوں کا کام نہیں ہے, یہ عمل درآمد کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی فرض ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو صرف اشرافیہ کو انصاف نہیں دینا چاہیے, مولانا ہدایت الرحمان جیسے ایک غریب مچھیرے کو بھی اگر سپریم کورٹ انصاف دے دے تو یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے پیچھے سبز بتیاں ٹمٹما رہی ہیں یہ مزید ٹمٹمائیں گی, اور عوام کی آنکھوں میں امید کی روشنی پیدا ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.